अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बर्डनामा बाय YNB। आज हम लोग नवीश शेख साहब के पास आए हैं। पूरी दुनिया के ये इंटरव्यूज़ करते हैं अपने YouTube चैनल पे, तो आज हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना इनका इंटरव्यू करें कि इंटरव्यू लेने में तो ये बेहतरीन है, इंटरव्यू देने में ये कैसे हैं। तो आज इंटरव्यू लेने आए हैं हम नवीश शेख साहब का। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आपके बारे में लोगों को सब कुछ पता है, मतलब आप एक खुली किताब की तरह हैं। कब आपने स्टार्ट किया, कैसे आपने स्टार्ट किया, कितनी देर हो गई आपको, क्या ब्रीड करवा रहे हैं, सब लोग जानते हैं। नई बात आज जो आपने इस वीडियो में बतानी है कि आप इस हॉबी के फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं, और चूंकि आप एक दूर अंदेश आदमी हैं, आज से 5-6 साल पहले की वीडियोस भी जो हैं आपकी, वो आज के टाइम के मुताबिक रेलिवेंट हैं। जिस तरह आप प्रेडिक्ट करते रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुबान में ये तासीर रखी है कि चीज़ें उसी तरह मोल्ट होती गई हैं। तो अब आप बताएं कि आप आज यहाँ से आगे लव बर्ड की हॉबी को कैसा देख रहे हैं। सबसे पहले शुक्रिया, आज ये दूसरा मुझे मौका मिला इंटरव्यू देने का, सबसे पहले जुगन काज़म के साथ। तो आपकी पोस्ट लगने की वजह से मुझे बीवी ने कहा था पोस्ट डिलीट कर, तस्वीरें हटाइए कर। तो मेरे कमेंट की वजह से। तो सर जी, लव बर्ड्स बड़ा ब्राइट एक फ्यूचर वो तो है ही है, लेकिन जो लोगों को इस वक्त नजर आए ना प्रैक्टिकल गुजारने के बाद, वो ये है कि जो सोशल इंटरेक्शंस, आज हमारा रिश्ता, ना ही हम आपस में कजिन्स हैं, ना ही हम दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन हम करीबी रिश्तेदारों से बहुत अच्छा मिलते हैं, और ये प्यार सिर्फ लव बर्ड ने हमें आपस में दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। नेशन वाइड अभी इसने अभी फैलना है, एक्सपेंड होना है, अभी ये नेशन वाइड नहीं घुमा। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको अपने घर की छत के ऊपर से हर छत के ऊपर तोते नजर आ गए ना, फिर थोड़े बहुत घबराने की शायद गुंजाइश निकल आए। अभी फिलहाल वो पोजीशन ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस कारोबार को कारोबार ही नहीं समझते। बहुत सारे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को मना करते हैं कि ये किस गंद बला में पड़े हुए, इससे निकलो। जब वो गंद बला उनके बकौल, जब उधर से वो कुछ कमाते हैं, फिर वही माँ बाप पैसे देकर कहते हैं बेटा शौक को भी चला चढ़ाओ, पढ़ाई को भी करो। उनको पता होता है इसमें आमदन है। तो इसके साथ साथ मैं देखता हूं कि आने वाले सालों के अंदर जब हम अपनी ताकत या अपनी एक फेस बनाने में कामयाब हुए और हमने हुकूमती सतह पे अपनी आवाज़ बुलंद की, उस लेवल पे पहुंचने के बाद, तो कुछ बर्ड्स हैं जो नेशनल लेवल पे बिकेंगे। ये मेरा एक तज्जिया है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरे ज़हन के मुताबिक आने वाले सालों में कुछ परिंदे हैं जो लोकल लेवल पे बिकेंगे लव बर्ड्स के अंदर। कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए होंगी लव बर्ड के अंदर ही। जी शेख साहब, ये आपने अभी जैसे बताया है कि घर वाले जो है वो मना करते हैं ये चीज़ें रखने से, ये मैं आपको आज से 12 साल पहले का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं एक फैंसियर के घर गया, जितना आपका ये लॉन है, ये जितना, इतनी बड़ी उसकी छत थी। अच्छा। फिंचीज रखी हुई थी और लव बर्ड ब्रीड करवा रहे थे। साफ़ सुथरा उनका बर्ड रूम था, परिंदों को जो है वो सॉर्ट फूड डला हुआ था। लेकिन वो बंदा जो है, जिसका वो फार्म था, जिसका वो शेड था, वो खुद जॉब करता था। वो 4 बजे घर आता था शाम में, और 6 बजे मैं उसके घर गया, उसका बर्ड रूम साफ़ सुथरा था, दाना वगैरह डला हुआ था। मैंने कहा जी ये कौन करता है, कीपिंग सफाई कौन करता है? उसने कहा जी मेरी मिसेज करती हैं। अच्छा, तो 12 साल पहले? 12 साल पहले। मैंने कहा जी आपकी मिसेज जो है वो कैसे कर लेती हैं, बुढ़ियां तो जेड़ा वो घर दा कम बड़ियां मुश्किल कर दिया ने। तो उसने मुझे एक बात बताई, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि जब इनकम आती है। उसने कहा जी एक दफ़ा मैंने फिंचीज सेल की, बीवी को मैंने बाइक पे बिठाया और 15,000 रुपए के उसे कपड़े लेके दिए, और उसे बताया कि ये पैसे 12 साल पहले। 12 साल पहले। उसने कहा जी ये 15,000 मैंने कमाया फिंच से, वो बेच के। कहता है उस दिन के बाद मेरे आने से पहले अंडा डाला होता है, बॉयल, सफाई सुथराई हुई होती है। मुझे अगर मेरे घर वाले सुबह 9 बजे घर से निकलने देते हैं और रात को 8 बजे तक मेरा इंतजार करते हैं जब मैं ऑफिस होता हूं, तो वो इसलिए करते हैं कि मैंने कुछ कमा के लाना है। yes. जब उन्हें पता चलेगा कि घर में रहते हुए इन बर्ड से मैं अच्छी आमदन जो है वो कमा रहा हूं, तो मुझे क्यों वो फोर्स करेंगे कि घर से बाहर जाओ। तो इससे बेहतर आमदनी का जरिया मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में कोई है। मुझे याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से तकरीबन 3 साल पहले। उस वीडियो के अंदर मैंने लोगों को कहा था कि अपने घर के अंदर अगर फ्रिज नहीं है तो फ्रिज खरीदो, वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन खरीदो। जो किचन अप्लायंसेस नहीं है वो बर्ड्स बेच कर लो, क्योंकि अगर आपने एक तोता 10,000 रुपए का लिया है, 50,000 का बेचा या कुछ भी किया और आप बर्ड में ही लगाते गए, वो आपके घर वालों को नजर नहीं आना।
واشنگ مشین روزانہ پڑی ہوئی نظر آئے گی, موٹر سائیکل خریدی ہوئی نظر آئے گی. اب میں نے یہ جب گاڑی لی, پوری دنیا کو پتا ہے, گھر والوں کو پتا ہے کہ اس نے طوطے بیچ کر گاڑی لی ہے, تو وہ گاڑی نظر آتی ہے. میں نے 3 ڈن فیلو ویژول مروائے ہیں, جتنی رقم کے وہ تھے وہ تو آگے پیچھے نکل گئے. ایسے ہی ہے. تو جب آپ وہ چیزیں لیتے ہیں, آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. میں نے 3 سال پہلے بنائی, لوگوں نے اس پہ عمل کیا, اور اب بے شمار گھروں کے اندر لوگوں کی فیملیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں اس کام میں. شیخ صاحب, یہ کچھ دن پہلے آپ کا ایک سلوگن میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ 2% آف پاپولیشن آف پاکستان کو آپ نے لو برڈ میں لے کے آنا ہے. اس کے لیے کیا آپ کے پاس لاہے عمل کیا ہے, کس طرح آپ یہ اس کو اچیو کریں گے؟ یار یہ بڑے پرسنل سوال پوچھ رہے ہیں. چلے بھیا دیکھیں, سب سے پہلے یہ کہ اگر ایک بندہ پلیٹ فارم ہے, فار ایگزامپل محسن ظفر صاحب کا, ان کے ہیں 1 لاکھ سبسکرائبر, پاکستان کی آبادی ہے 22-23 کروڑ. اب 22-23 کروڑ کہاں پہ 1 لاکھ. تو اگر محسن ظفر بھائی کے چینل کی طرح 50 چینلز ہوں, ہر ایک کے سبسکرائبر ایک جیسے نہیں ہوتے, ادھر دیہات والے ہوں گے, مختلف شہروں کے ہوں گے. جب آپ اس کو انٹرلنک کریں, آپ نے 1 لاکھ کو رہ کر آنا ہے 10 لاکھ پہ. جب وہ انٹرویورز, وہ یوٹیوبرز اور وہ ساری چیز پازیٹیو طریقے سے سکسیس سٹوریز دکھائیں گے, ٹھیک ہے, تو لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. یہ ہے نمبر 1. نمبر 2, ابھی تک پاکستان میں ایسی آڈینسز ہیں جہاں تک ہمارے لو برڈ کے پروموٹرز نہیں پہنچے. مثال, ہمارے پاکستانی انڈسٹری کے اندر ایکٹرز ایکٹریسز کا بہت ایک فیم ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایک لو برڈ والا بتا دے جس نے ان تک پہنچا ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جگن کی ایک مثال دیتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت سے وہ ڈراموں میں آ رہی ہے, تو آج اس کا ایک فیس ہے, اس کا ایک چہرہ, اگر وہ ایک آواز بلند کرے ایک پرندوں کے لیے تو ظاہر بات ہے اس کے فالوورز بے شمار ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے اس انڈسٹری کے اندر ہمارے ایک شہود الوی بھائی ہیں جی, جو کہ اس وقت ہر ڈرامے میں آ رہے ہیں, اور وہ ایک برڈ فینسیئر ہیں. ایسے ہی ہے. ابھی تک کسی نے ان کو اپروچ نہیں کیا. وہ مجھ سے میسیجز میں گپ شپ لگا, میں نے کہا میں انشاءاللہ کراچی آؤں گا تو ضرور ملاقات ہوگی. اگر وہ ایک بندہ اپنی ہی کمیونٹی کے اندر یہ بات ایک فلوٹ کر دے کہ اس طرح پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو طوطا بیچ کر, ان کے پاس آئی فون پروٹین سب کے پاس ہیں, پروٹین میں کہہ رہا ہوں, آئی فون 14 کو دیکھیں پروٹین ہی آنا ہے, آئی فون 14 ہیں, یہ لوگ خوش ہیں, یہ لوگ گھومتے پھرتے ہیں, گاڑیوں کے ٹینکی یہ پیٹرول سے فل کرتے ہیں, یعنی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, اور پرندے پال کے سٹریس فری بھی ہیں, کیونکہ آج کل پاکستان کے ماحول میں سٹریس لیول جو ہے لوگوں کا بہت بڑھ گیا ہے, سٹریس فری بھی ہیں. تو جب آپ اس ایلیٹ لیول پہ جاتے ہیں نا, ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس پیسے کے ساتھ ان کے پاس ڈپریشن ہے, اس پیسے کے ساتھ ان کے پاس سٹریس ہے. تو اگر آپ کاروبار کا ٹچ ہی نہ دو, آپ کو یار پرندے رکھنے سے اینٹی ڈپریشن, اینٹی سٹریس کیوں نہیں آئیں گے لوگ اس کا؟ بالکل. اچھا, یہ تو آپ کئی ڈراموں میں پرندے بھی دیکھے پرندے بھی دیکھے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو بڑے بڑے جو وہ گھر ہیں, ان میں لوگوں نے اپنے ایک ایفیلیشن بنانے کے لیے ڈپریشن میں برڈز کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ سٹریس فری ہوں. یہ آپ نے ابھی ایکٹر, اب یہ صرف میں نے 2 پوائنٹس بتائے, ابھی اس طرح کے کافی سارے, ابھی ایکٹرز والا آپ نے ایک سیگمنٹ بتایا ہے, پھر پولیٹیشنز ہیں جو ویل نون ہیں, کرکٹرز ہیں, مطلب سر ایسی, ہم ابھی تک ایک ہی آڈینس میں گھوم پھر رہے ہیں. ایسے ہی ہے, کسی کے پاس پیسے زیادہ یا کم ہے, یہ صرف ایک ٹارگیٹڈ آڈینس ایک حد تک. اس کے علاوہ بہت بڑی دنیا ہے. پھر اس کے علاوہ تیسرا کام جو میں نے شروع کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ فلاحی ادارے ہیں نا, جہاں پہ یتیم بچے ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کو میں بتا رہا تھا بہرے گنگے بچے, ان کے کیا ساری زندگی کسی نے راشن کا پیکٹ ان کو دینا ہے, یا تصویر ان کے ساتھ کھنچوانی ہے, ہم آپ کو 3000 روپے کا راشن دے رہی ہیں, 1 مہینے اس پہ گزارو اور ساری زندگی مٹی کے ساتھ کھیلو. ان کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ان کو اگر یہ سکل دیا جائے کہ یار ایک وائٹ طوطا اپنے بچہ پروڈیوس کرنے, ہم آپ کو ایک انعام دیتے ہیں, وائٹ بچہ کیسے پروڈیوس کرتے ہیں, گرین سپلٹ بلو انٹو بلو, اور یہ تو وہ سارا کچھ. اب آپ نے ایک بلو بچہ پروڈیوس کرنا ہے, وہ ذہنی طور پہ اس میں مصروف بھی رہے گا, اس کو اپنے گھر کے ایک یتیم ہونے پہ وہ ایک پچھتاوا یا ایک ہوتا ہے نا, بندہ ایک پریشانی میں ہوتا ہے, اس سے نکل گیا. یہ میرا ایک ٹارگٹ ہے. اور جو کہ لوگ صدقہ چندہ, آج میرے پاس اتفاق سے امام مسجد ایک آیا تھا جی, وہ آپ کی پوسٹ دیکھی تھی, وہ آج امام مسجد ایک آیا تھا, اس نے کہا تھا ثواب کا کام ہے جو میں کرتا ہوں, تنخواہ کتنی ملتی ہے نہ ہونے کے برابر. لوگ ہمارے معاشرے میں ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ سب سے افضل کام اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کر رہے ہیں. اب ہم چاہ رہے ہیں دنیاوی طور پہ ہم مستحکم ہوں.
اس کے علاوہ بے شمار مدرسے کے طالب العلم، یعنی کتنے ہیں مدرسے والے پاکستان میں؟ مطلب لاکھوں بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی. ایسا ہی ہے. آپ ایک اسٹوڈنٹ کو 5 جوڑے کا سیٹ اپ لگا دو. یہ ایک آڈینس آپ کو بتا دی. اس کے یہ سارے میرے پروگرام میں شامل ہیں. پھر اس کے علاوہ میڈیکل اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیز، میری 1-2 کے ساتھ اگریمنٹ ہو گئی، یہ بھی آج آپ کو بتا دیا ہے. ایک یونیورسٹی کے ساتھ میری اگریمنٹ ہو گئی ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹس کی جو بیچ ہے نا، ان کو بتانا، دیکھو کئی لوگ ہیں جو اپنے اثاثے بیچ کر بچے کہتے ہیں ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر بنے، تعلیم کا اتنے اخراجات، والدین اپنی بہت سارے تنخواہوں میں سے جو ایگزیکٹو لیول پہ ہیں وہ اپنے بچے کی تعلیم پہ لگاتے ہیں. اگر طوطا بیچ کر بچہ ڈاکٹر بن جائے، دیکھو اگر ہمارے پاس ڈاکٹر ذیشان صاحب جیسے ڈاکٹر بننے کے بعد فینسر بن رہے ہیں تو ہم ان کو پہلے کیوں نہ بنا لیں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح بہت ساری آڈینسز ہیں جس پہ کسی کی توجہ نہیں. چلیں آپ کے پاس آنے کا یہ تو آخری ایک اور ٹارگٹ کہاں کرنا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز. ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک خوبصورت گھر بنانا ہے. آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جائیں، آپ کو چند کروڑ روپے کا گھر سے کم بنا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے. اس کی مالیت اسے دگنا ہوگی. ٹھیک، وہ آپ کی ایک آڈینس. اور اس کے علاوہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آج کل ایک زو کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. اس زو کے اندر ہمارا لو برڈ کیوں نہیں ہے؟ جہاں پہ لوگ فیملیز کے ساتھ لے کر آئے، وہ طوطا سفید والا، وہ پیلے والا، وہ یہ والا. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آپ کو پوٹینشیل 10,000 کسٹمر ملے گا. کسی کی سوچ اس طرف نہیں جاتی. کچھ چیزیں ہیں جو میں نے چھپائی ہوئی، وہ میں بعد میں. تو شیخ صاحب وہ پھر اگلے انٹرویو میں آپ سے باقی چیزیں بھی نکلوا لیں گے. آپ اس طرح جو ہے وہ ہر ہفتے اور یا 2 ہفتے بعد دعوت دیتے رہیں، اسی طرح اہتمام کیا کریں. سر آپ روزانہ. جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. لیں جی، آپ نے نوید شیخ صاحب کی باتیں سنی ہیں. امید ہے نئے لوگوں کو حوصلہ بھی ملا ہوگا اور نئی راہیں بھی ملی ہوں گی سوچنے کی. اللہ تعالیٰ آپ کی بریڈ میں برکت دے. اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ آپ فلاحی کام بھی کرتے ہیں جس کا آپ تذکرہ آن کیمرہ نہیں کرنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا نواز رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم رکھے. وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، چھاپا نہ پوا دینا یار. لوگوں کی باتوں میں آ کر اگر آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں نا، تو آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر ڈی موٹیویٹڈ بھی ہو جاتے ہیں. اپنا ایک ویژن پیدا کریں. اسلام ہمارا دین ہے، اللہ تعالیٰ پہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. جو رزق دور کے علاقوں تک لوگوں کو بھجوا سکتا ہے، آپ میں ٹیلنٹ ہے، سکل ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کو میرے خیال اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اوپر توجہ دیں. میں آخری پیغام اگر دے دوں گی اجازت ہو. جی ضرور ضرور. میں نے ایک انٹرویو دیکھا ہے ایک باکسر کا، تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی گرل فرینڈ، ظاہر بات ہے ان لوگوں کے بیویاں تو نہیں ہوتے، وہ کہتا ہے اپنی گرل فرینڈ کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے میں اس پہ انویسٹ نہیں کرتا کہ میں اس کو آج ہار خرید کے دوں، یہ کر کے دوں. میں اپنے اوپر انویسٹ کرتا ہوں تاکہ اس کی مجبوری بن جائے میرے ساتھ جوڑے رہنے میں. تو میں جب ڈھیلا ہو گیا، آؤٹ آف شیپ ہو گیا، کنگال ہو گیا، دیکھیں میں بھی ڈائٹ پہ ہوئی ہے تو اپنے اوپر انویسٹ کریں. چاہے وہ سوشل میڈیا کی طاقت سے ہو، اپنے برڈز کے اپ گریڈیشن پہ ہو، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا وہ مل جل رکھنے میں ہو. یہ ہوتا ہے اپنے اوپر انویسٹ کرنا. یہ آپ کریں، آپ کو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی یہ بڑی اچھی بات نوید شیخ صاحب نے کی ہے، لیکن آپ نے اس کے ایک ایکسپیکٹ کو نہیں دیکھنا کہ اپنے آپ پہ انویسٹ گرل فرینڈ کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ہم لوگ ایز اے مسلمان نیک نیت سے کوشش کریں، محنت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہی دیتے ہیں. کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. نیت آپ کی صاف ہو، صحیح ڈائریکشن میں کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پھل جو ہے وہ ضرور ملے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آئندہ پھر جو ہے وہ کسی اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ نوید شیخ صاحب آپ کے ٹائم کا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.